अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 9 और मैं हूं अमान भट्ट। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टोरी इनसाइड विद अमान भट्ट के साथ इस प्रोग्राम में आज बात की जाएगी जनरल असम्बली के इजलास के हवाले से। सबसे पहले मेरे कप्तान शेर, क्या बात है, बोला तो ऐसा बोला कि सारी दुनिया ने सुना। कप्तान, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। आपने कश्मीर के लिए जिस तरह आवाज़ उठाई जनरल असम्बली में, आपने कश्मीरियों के दिल जीत लिए। मेरे कप्तान, जैसे आपने मोदी को ललकारा, आपकी ललकार से वाज़े नज़र आ रहा था कि एक शेर धाड़ रहा है। मेरे कप्तान, आप सलामत रहें, आप खुश रहें, आप इसी तरह मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छे फ़ैसले करते रहें, फ्रंट फुट पे खेलें, मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार बढ़ाने के लिए आप जब भी बोले, धाड़ के बोले और बहुत अच्छा बोले। नाज़रीन, पीएम इमरान खान साहब के यूएन के इजलास में जो तकरीर की गई, उस हवाले से भी मुफस्सिल बात की जाएगी, लेकिन इस प्रोग्राम का सबसे जो अहम जुज़्व है या जो अहम पार्ट कह सकते हैं वो ये है कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात, उस हवाले से बात की जाएगी। और जो जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी ने रेवड़ियाँ बेची अपनी, जो कि ना बिक सकी, उसके बारे में तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा प्रोग्राम के हिस्से में हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार महबूब भट्ट साहब ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद। उनकी भी राय इस पर ली जाएगी और आपको एक मुफस्सिल प्रोग्राम और एक मुफस्सिल तज्ज़िया दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन के इजलास की तमाम तफसीलात पर। नाज़रीन, तफसीलात की तरफ जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली आइंदा ख़बरें तज्ज़ियों के से आप अपडेट रहें। नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। नाज़रीन, जब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है, तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हुआ है, तब से नरेंद्र मोदी की जो नींदें हैं वो बिल्कुल हराम हो गई हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिकन्स की, अमेरिकन गवर्नमेंट जो 20 अमेरिकन्स ने एक प्रॉपर प्लान किया, एक उनकी गवर्नमेंट ने प्लान किया, अफ़गानिस्तान पे अटैक किया, अफ़गानिस्तान में 20 साल कायम उन्होंने अपनी गुंडागर्दी, कत्लो गारत जो है वो की, लेकिन आखिरकार मुंह की खानी पड़ी और निकलने पे मजबूर हुए। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान की सरजमीन कभी भी दहशतगर्दी के लिए ना इस्तेमाल हुई है, ना होगी और ना ही करने देंगे। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की सबसे जो दिलचस्प बात है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे मैं समझूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिलने वाइट हाउस तशरीफ़ लेके गए तो जनाब का इस्तकबाल क्या हुआ। जो बाइडेन साहब नहीं आए, बल्कि उनका एक आलची आया और वो उनको लेके जो बाइडेन साहब के पास चला गया। और अब उस मुलाकात की सबसे अहम बात, जो कि आज इनसाइड स्टोरी की सबसे इनसाइड स्टोरी है, वो ये है कि जो बाइडेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके एक दोस्त हुआ करते थे, जो कि अभी भी इंडिया में कहीं मुकीम है और बहुत काफ़ी पुरानी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, तो उनके हवाले से जो है वो गपशप की गई और उसके बारे में पूछने का कहा गया। यहाँ कि नरेंद्र मोदी ने अपनी एफिशिएंसी जो बाइडेन के सामने दिखाई, उन्होंने उसी वक्त उस मुलाकात के दौरान ही अपने पीएस को कहा कि ये पता करके बताएं साहब बादशाह सलामत को, ताकि बादशाह सलामत खुश हो जाएं और यूनाइटेड नेशन के इजलास में मेरी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और मेरी साइड ले ली जाएगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलत फहमी थी। नाज़रीन, सबसे पहले उसका इस्तकबाल जो बाइडेन ने नहीं किया, यही एक शर्मनाक मकाम है मोदी साहब आपके लिए, सॉरी साहब कह दिए, मोदी आपके लिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ मुलाकात में कि आप ये सोच रहे थे कि जो बाइडेन आपसे बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में, अमरीकी फ़ौज के इनखला के बारे में अफ़गानिस्तान से, या फिर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। उन्होंने तो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी 1965 के अपने फ्रेंड के बारे में आपसे बात करना शुरू कर दी, जो कि काफ़ी मीडिया हाउसेस ने इस स्टोरी को पब्लिश भी किया और इस चीज़ पे बाद में वाइट हाउस से जो कुछ
پرسنل سورسز ہیں ہمارے، ان سے بھی ہماری کچھ بات ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی بائیڈن ڈنٹ گیو دا لفٹ ٹو دا مودی. سو اٹس مین کہ اگر بائیڈن نے مودی کو لفٹ نہیں کروائی تو جو بات ہے وہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ ناظرین، نریندر مودی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ خطاب کیا. اس خطاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں، وہ خطاب تھا یا مذاق تھا؟ کہیں بھی کوئی کانفیڈنس، کہیں بھی کوئی ایسی بات کہ جس سے آپ ثابت کر سکیں آپ مظلوم ہیں یا آپ پیس چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا مودی صاحب معذرت کے ساتھ. آپ نے اجلاس میں کہا کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ جی افغانستان یا ہمسایہ ملک کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو محترم قبلہ جناب مودی، آپ کو شاید یاد ہوگا آپ کے رو کے 121 یا 122 یونٹس قائم تھے افغانستان میں امریکن آرمی کے وقت. اس کے علاوہ اربوں ڈالر کی فنڈنگ افغانستان میں کی گئی، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. نہیں یاد تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلی اپنی جو کارکردگی حکومت کی، یا جو آپ نے جتنی فنڈنگ کی ہے، یا آپ ایک اوپن میڈیا ٹرائل کروا لیں، انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو کروا لیں. آپ کا میڈیا تو بکاؤ ہے، آپ کے میڈیا کو پتہ نہیں خبر کیا ہوتی ہے، بات کیا ہوتی ہے، تصدیق کے بغیر خبر چلا دیتے ہیں. تو آپ اپنے میڈیا سے نہیں بلکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو اس چیز کو مونیٹرائز کروائیں. آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. یو آر اے ٹیررسٹ. مودی، آپ کو تو آپ کے اپنے ہی ہندوستان کے جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ آپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. آپ کی جو پارٹی سے اختلافات رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. آپ نے پاکستان کے خلاف بلوچستان میں فنڈنگ کروائی، آپ نے پاکستان کے خلاف افغانستان میں فنڈنگ کروائی. آپ کا کوئی بھی پینترا نہیں چلتا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن جناب، جس سے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. آپ کو ہر جگہ سے منہ کی کھانی پڑی، ایون کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی جو بائیڈن سے ملاقات ہو اس میں بھی. کشمیر کا مقدمہ آپ ویسے ہی ہار چکے ہیں. آپ کی انڈیا کی کورٹ نے کلیئرلی فیصلہ دیا ہے جناب، آپ کی کورٹ نے. آپ پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی، آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے کہ جی کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہی نہیں ہے. نو لیٹ سی، آپ پہ کورٹ آف کنٹیمپٹ لگ رہا ہے، آپ کی بےزتی بھی ہو رہی ہے، آپ انٹرنیشنلی طور پہ ذلیل ہو رہے ہیں باقاعدگی سے. یہ جو آپ نے وہ ڈھونگی بابا کا آج کل ڈرامہ رچایا ہوا ہے، ڈھونگی بابا، پوکیمون کو انکل پوکیمون انسان بن جائے. وی نیڈ اے پیس. اتنی آپ کے لیے جلالت بہت تھی کہ آپ کی کسی نے نہیں سنی. جہاں پہ تمام ممالک کے ممبران ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہاں پہ جنرل اسمبلی میں آپ کی کسی نے نہیں سنی. لگ رہا تھا آپ اپنی چھلیوں کی ریڑھی لگائے، بلکہ معذرت، چائے بیچتے تھے نا اسٹیشن پہ، وہ چائے کی آواز لگا رہے تھے، چائے چائے چائے، اور آپ سے چائے بھی کوئی نہیں لے رہا تھا. مودی صاحب تھوڑی سی عقل کریں، وہ تو آپ میں ہے نہیں، لیکن خدا را امن کی طرف آئیں. مجھے فخر ہے اپنے وزیر اعظم عمران خان پر، بہت فخر ہے. عمران خان نے جیسے اقتدار سنبھالا تو نریندر مودی کو کال کی تھی انہوں نے. میرے کپتان نے کال کر کے مودی کو انویٹیشن دیا کہ آؤ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں، کم لیٹس ہیو اے پیس. میرے کپتان نے ہر موقع پر امن کی بات کی. میرے کپتان نے ہر جگہ ڈائلاگ جہاں بھی کیا، کشمیر فلسطین کے لیے بات کی، انسانیت کی بات کی، حقوق کی بات کی، انصاف کی بات کی. میرا کپتان میرا شیر کپتان ہے. وہ اس لیے کہ جنرل اسمبلی میں جیسے کپتان آپ نے جو کمال کیا، واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر دھاڑا، اور ایسے دھاڑا کہ سب نے سنا کہ کوئی بات کر رہا ہے. اور خان صاحب، ہمیں آپ سے بڑی امید ہے. جیسے آپ نے جنرل اسمبلی میں کشمیر کے ٹاپک پہ بات کی، آپ نے افغانستان کی صورتحال پہ بات کی، اور سب سے جو مجھے پرسنلی اچھی چیز لگی کہ جو آپ نے اسلام فوبیا کے متعلق بات کی،
بہت اچھا آپ نے مثال کوٹ کی ہے، بہت اچھی آپ کی اسپیچ تھی، ایک پاورفل اسپیچ، ایک میننگ فل اسپیچ، اور اس اسپیچ کا انٹرنیشنل جو اس کا تاثر دیا جا رہا ہے، ایون کہ ہمارا ہمسایہ ملک، دشمن میں کہنا چاہوں گا نہیں، کیونکہ خان صاحب ہم پیس اور محبت اور امن والے لوگ ہیں، میں صرف ہمسایہ ملک کہوں گا ہندوستان کو کہ ہم ہمیشہ پیار کی زبان بولتے ہیں، پیار پسند کرتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ حقیقت کو جانیے، مانیے۔ خان صاحب، آپ نے کشمیر کے ٹاپک پہ بات کی، کشمیر کا ایشو انتہائی اہم ایشو، اور جب آپ نے اقتدار سنبھالا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا کہ میں کشمیریوں کی آواز بنوں گا، اور واقعی آپ آواز بنے۔ امید کرتے ہیں خان صاحب جس طرح آپ اس ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بہتری لانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، مانتا ہوں کہ ابھی آپ کی حکومت کو 3 سال ہوئے ہیں، وقت کم ملا ہے، معاملات بہت سنجیدہ اور پیچیدہ بھی ہیں، ملک کی دولت بھی باہر لوٹی گئی ہے، لیکن آپ محنت کریں، سچی لگن سے کریں، سچی نیت سے کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ناظرین، جو بائیڈن سے نریندر مودی کی ملاقات، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جنرل اسمبلی میں ایک دھواں دھار خطاب، اس سارے پہ ہم بات کریں گے۔ سڈنی سے ہمیں بھی جوائن کریں گے سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور انٹرنیشنل امور پر گہری نظر رکھتے ہیں سینئر صحافی محبوب بٹ صاحب۔ جی محبوب بٹ صاحب، السلام علیکم۔ اچھا محبوب بٹ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جنرل اسمبلی میں نریندر مودی کی جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی، اور جو بائیڈن نے جس طرح ان کو رپلائی کیا اس ملاقات میں، اور جنرل اسمبلی میں نریندر مودی کا خطاب، اور اسپیشلی ہمارے کنگ خان عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے، وہ کیسا تھا؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، آپ کا تجزیہ؟ بان بہت شکریہ کہ آپ نے میرا تجزیہ، میرا انالیسس مانگا۔ میں کہیں ٹریولنگ کر رہا ہوں، کسی جگہ جا رہا ہوں، تو مجھے راستے میں رکنا پڑ گیا، کوئی بات نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے چینل کی طرف۔ آپ نے چینل 9 کا آغاز کیا، شروع کیا، میری ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ، اور بہت بہت مبارک بھی آپ کو۔ اب آتے ہیں نریندر مودی اور عمران خان کی تقریر کے بارے میں جو انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان نے بڑی جامع، بڑی مدلل اور بڑی سنجیدہ گفتگو کی اپنی تقریر میں۔ انہوں 3-4 جو ان کے پوائنٹس تھے ان کو ایلوبریٹ کیا۔ نمبر 1 دہشت گردی، نمبر 2 افغانستان کی مدد اور طالبان حکومت، نمبر 3 منی لانڈرنگ، نمبر 4 گلوبل انوائرمنٹ، اور چند ذکر ان لوگوں اور بھی کیے، وہ میں گریجولی آپ کو بتاؤں گا۔ تو تقریر بہت اچھی تھی، سنجیدہ تھی، خصوصاً انہوں نے اس میں انڈیا کا نام لے کر کہا، بھارت کا نام لے کر کہا کہ آپ کو اپنے ہندوتوا نظریات پر اس کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہو اور آپ کس طرف جا رہے ہو۔ اسلام فوبی کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی، منی لانڈرنگ کے بارے میں باتیں کی، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ بات تو ان کی ایک جامع تقریر تھی، مختصر لیکن جامع، میرے خیال 42-45 منٹ کی تقریر تھی۔ اب آتے ہیں نریندر مودی کی تقریر کی طرف۔ آپ یقین کیجئے، میں کل رات کو ہی کسی دوست کے یہاں کھانے پہ انوائٹ تھا، تو وہاں پہ ان کا ایک اور دوست جو کہ بھارتی صحافی ہے اور یہاں سڈنی میں موجود ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا بھی صحافت کے پیشے سے تعلق ہے، تو انہوں نے میں نے ویسے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا نریندر مودی کی تقریر کیا ہے جو آج انہوں نے اقوام متحدہ میں کی ہے؟ تو اس نے انڈائریکٹلی بڑا کچھ کہہ دیا، چند جملوں میں ہی کہا۔ اس نے کہا کہ یار وہ بس عمران خان کی تقریر بہت اچھی تھی، آپ کا پرائم منسٹر ہے، بہت اچھی تقریر تھی اس کی، مودی صاحب تو بس ٹھیک ہے، ان کی تقریر بھی اچھی تھی۔
میں سمجھ گیا ان کی بات کو کہ مختصر لیکن بڑی زمینی بات انہوں نے کہی. مجھے مودی کی ساری تقریر آپ لوگوں نے بھی سنی, بڑے تجزیے بھی آئے اس کے, لیکن میرا ایک چھوٹا سا اس میں وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کہیں دہشت گردوں کے لیے خوبصورت تماشگاہ نہ بن جائے اور کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہ ہو. مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ بات کہتے ہوئے کہ جو شخص ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے 3.5 سے 4 ارب ڈالر انڈیا پہ افغانستان پہ انویسٹ کرے, اس کی قیادت کو بڑا محبوب رکھے اور 22 سے زیادہ قونصل خانے کھول دے وہاں پہ جہاں اتنی ضرورت نہیں ہے, اور راہ کے سٹاف کو, بے تحاشا سٹاف کو وہاں ڈیپیوٹ کرے. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے استعمال نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ماضی میں خود کرتا رہا ہے اور اس کو ابھی خدشہ ہے کہ وہی سب کچھ ہوگا. لیکن میں مودی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان ایک پورا ملک ہے کہ جس کے وزیر اعظم نے اقتدار سنبھال دیا, آپ کو فون کیا کہ آپ آؤ بیٹھو اس معاملات پہ بات کرو, لیکن آپ ہی بات نہیں کرنا چاہتے. تو آپ ان معاملات کو ٹھیک کرو گے تو آگے بات بڑھے گی نا. آپ اگر دہشت گردی سے دنیا کو یا ملک کو پاک کرنا چاہتے ہو تو آپ خود دہشت گردی نہ کرو. آپ کے 22 سے زیادہ کیمپ ہیں وہاں پہ جو دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, تھے ماضی میں تھے. تو مودی کی تقریر تو بالکل ویسی تھی کہ جیسے ویکسین کی ریڑھی لگا کے وہ بیٹھا ہو یونائٹڈ نیشن کے سامنے اور اپنی ویکسین بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی تقریر میں کوئی خاص بات نہیں تھی. تو ہندوتو نظریے کو دیکھنا پڑے گا دہشت گردی کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے, کہ وہ لوگ کیا ہیں, ہندوتو نظریہ کیا ہے, RSS نظریہ کیا ہے. اس کے بعد ان کو اپنے نظریے پر غور کرنا چاہیے, کیا یہ دنیا کی یا امن کے لیے ہے یا انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. میں مسلمانیت کی بھلائی نہیں, انسانیت کی بھلائی کہہ رہا ہوں. اور دوسرا, جو یہ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں ظلم کر رہے ہیں, پھر 80 لاکھ کشمیریوں کو انہوں نے ایک ہیومن جیل بنا دیا ہے. بالکل ہیومن جیل میں ہے وہ اس وقت, بہت بڑی جیل میں ہے, وہ پوری اسٹیٹ جیل میں ہے. مودی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کیونکہ مودی کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. لہذا امید کری جائے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. امان, آپ کا بہت شکریہ, تو پھر آپ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. تھینک یو, اللہ حافظ. جی محبوب بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور میں شکریہ دوبارہ ادا کروں گا سینئر تجزیہ کار محبوب الہی بٹ صاحب کا کہ محبوب بٹ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے بہترین رائے سے آگاہ کیا. ناظرین, پروگرام کے اختتام پہ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے, ہمیشہ امن کا خواہشہ ہے اور خواہشہ رہے گا. پاکستان زندہ باد.